सास ने बहू को सताया, बहू भूखी सोती रही। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है और किसी हकीकी वाक़ये या शख्सियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ तफरीही और सबक हासिल करना है। अगर किसी को ये कहानी अपनी ज़िंदगी से मिलती जुलती लगे तो ये महज इत्तफाक है। हम किसी की दिल आज़ारी का इरादा नहीं रखते। बराह करम इस कहानी को मुस्बत अंदाज में लें और इससे सबक हासिल करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सास अपनी बहू के साथ कितना जुल्म कर सकती है? आज की ये कहानी आपको रुला देगी और आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक मासूम बहू की जिसने अपनी सास के जुल्म को खामोशी से सहा, लेकिन आखिर में अल्लाह ने उसे इंसाफ दिया। तो आइए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी जिसका नाम है सास का जुल्म और बहू का सब्र। कराची के एक पुराने और गुंजान आबाद इलाके में एक बहुत बड़ा घर था जो बाहर से बहुत खूबसूरत और शानदार नज़र आता था, लेकिन उस घर के अंदर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस घर में एक ख़ानदान रहता था जिसमें एक बूढ़ा आदमी अहमद, उसकी बीवी रुखसाना, उनका बेटा अदनान और अदनान की बीवी आमना रहते थे। आमना एक बहुत ही खूबसूरत, नेक दिल और सादा लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसकी शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उन 6 महीनों में उसने इतना दुख झेला था कि कोई और होता तो शायद बर्दाश्त न कर पाता। आमना की सास रुखसाना एक बहुत ही सख्त मिजाज और जालिम औरत थी जो अपने बेटे अदनान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन अपनी बहू आमना से नफरत करती थी। हालांकि आमना ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे उसकी सास नाराज हो, लेकिन फिर भी रुखसाना उससे बेहद नफरत करती थी। असल में रुखसाना अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घर की लड़की से करना चाहती थी ताकि उसे बहुत सारा जहेज मिले, लेकिन अदनान ने अपनी मर्जी से आमना को पसंद किया था क्योंकि आमना उसके दोस्त की बहन थी और अदनान ने उसे कई बार देखा था और उससे मोहब्बत हो गई थी। जब अदनान ने अपनी माँ रुखसाना को बताया कि वो आमना से शादी करना चाहता है तो रुखसाना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ये लड़की तो बहुत गरीब घर से है और उसके पास ना जहेज है ना कोई दौलत। लेकिन अदनान ने जिद की और कहा कि मैं सिर्फ आमना से ही शादी करूंगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगा। अदनान अपने वालिद अहमद का अकलौता बेटा था और अहमद अपने बेटे की हर बात मानते थे, इसलिए उन्होंने रुखसाना को मजबूर किया कि वो इस शादी के लिए राजी हो जाए। बेदिल से रुखसाना ने हाँ कर दी, लेकिन उसने दिल में ठान लिया कि वो आमना की ज़िंदगी अजीरन कर देगी और उसे इतना सताएगी कि वो खुद ही उस घर को छोड़कर चली जाए। शादी हो गई और आमना बहू बनकर इस घर में आ गई। शादी की पहली ही रात से रुखसाना ने आमना को तकलीफ देना शुरू कर दिया। वो आमना को सुबह 5 बजे उठाती और घर के तमाम काम करने के लिए मजबूर करती। आमना को बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, घर की सफाई करती हुई, कपड़े धोने होते, घर की सफाई करनी होती, खाना बनाना होता और हर छोटा बड़ा काम करना होता। रुखसाना खुद को आराम से बैठी रहती और आमना को काम करवाती रहती। अगर कोई काम में ज़रा सी भी कमी होती तो रुखसाना आमना को बुरी तरह डांटती और गालियां देती। आमना की मायूसी ये थी कि उसका शोहर अदनान उसकी कोई मदद नहीं करता था। अदनान अपनी माँ से बहुत डरता था और अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। जब कभी आमना ने अदनान से शिकायत की तो अदनान ने कहा कि तुम मेरी माँ की बात मानो और खामोशी से काम करो, वरना घर में लड़ाई हो जाएगी। आमना का दिल टूट गया, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार की क्योंकि उसे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कोई झगड़ा हो। दिन गुजरते गए और रुखसाना का जुल्म बढ़ता गया। अब वो आमना को
کھانا بھی پوری طرح نہیں دیتی تھی۔ جب سارا گھرانہ کھانا کھا لیتا، جو بچا ہوتا وہی آمنہ کو ملتا۔ کبھی کبھی تو آمنہ کو بھوکا ہی سونا پڑتا۔ رخسانہ آمنہ کو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آمنہ اپنے ماں باپ سے ملنے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب کبھی آمنہ کے والدین اسے ملنے آتے تو رخسانہ انہیں اچھی طرح سے نہیں ملتی اور ایسے اشارے کرتی کہ وہ جلدی چلے جائیں۔ آمنہ کے والد ایک غریب آدمی تھے جو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ آمنہ کی والدہ ایک نیک خاتون تھی لیکن وہ بہت بیمار رہتی تھی۔ آمنہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ انہیں بہت پیار کرتی تھی۔ اپنے گھر میں آمنہ بہت خوش تھی اور اس کے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی جہنم بن گئی تھی۔ ایک دن آمنہ کی والدہ بہت بیمار ہو گئی اور آمنہ کے والد نے آمنہ کو بلایا کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنے آ جائے۔ آمنہ نے اپنی ساس رخسانہ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنی ماں کو دیکھنے جانا چاہتی ہے، لیکن رخسانہ نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ تم کہیں نہ جاؤ گی کیونکہ گھر میں بہت کام ہے۔ آمنہ نے منت سماجت کی لیکن رخسانہ نہیں مانی۔ آمنہ نے عدنان سے کہا لیکن عدنان نے بھی اپنی ماں کی بات مانی اور آمنہ کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ 2 دن بعد آمنہ کے والد کا فون آیا کہ آمنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر آمنہ کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے رو رو کر بہت بری حالت کر لی۔ وہ اپنی ماں کو آخری بار بھی نہیں دیکھ سکی تھی اور یہ بھی بات اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ آمنہ نے رخسانہ اور عدنان سے کہا کہ وہ اپنی ماں کی تدفین میں شامل ہونا چاہتی ہے، لیکن رخسانہ نے پھر منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے گھر سے کوئی عورت اکیلے باہر نہیں جاتی۔ آمنہ کا دل بہت دکھا لیکن وہ کچھ نہ کر سکی۔ اس دن سے آمنہ اور زیادہ ٹوٹ گئی اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی جو پہلے تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں کو یاد کر کے روتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے صبر دے اور میری مدد فرما۔ رخسانہ کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ آمنہ کو مارتی بھی تھی، کبھی تھپڑ مارتی تو کبھی جھاڑو سے مارتی۔ آمنہ کے جسم پر نیل پڑ جاتے لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ عدنان بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں آمنہ کو مارتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ اسے اپنی ماں سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن رخسانہ کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی اور پورا خاندان شادی میں جانے والا تھا۔ رخسانہ نے آمنہ کو کہا کہ تم گھر میں رہو اور گھر کی حفاظت کرو۔ آمنہ نے کہا کہ میں بھی شادی میں چلوں تو رخسانہ نے غصے میں کہا کہ تمہارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں نہ زیور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور لوگ کہیں گے کہ یہ کیسی بہو ہے۔ آمنہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ سارا گھرانہ شادی میں چلا گیا اور آمنہ اکیلی گھر میں رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ آج تو میں تھوڑا آرام کر لوں، لیکن رخسانہ نے جانے سے پہلے اسے کاموں کی لمبی فہرست دے دی تھی۔ آمنہ نے سارا دن محنت کی اور تمام کام مکمل کیے۔ شام کو جب وہ تھک کر بیٹھی تو اس کے دل میں اپنے والد کی یاد آئی۔ اس نے سوچا کہ ابو کتنے اکیلے ہوں گے امی کے جانے کے بعد۔ آمنہ نے ہمت کر کے اپنے والد کو فون کیا۔ فون اٹھاتے ہی آمنہ کے والد رونے لگے اور کہا بیٹی میں بہت اکیلا ہوں، تیری ماں کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ آمنہ بھی رونے لگی اور کہا ابو میں آپ کو دیکھنے آنا چاہتی ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی۔ اس کے والد نے کہا بیٹی کیا تجھے سسرال میں تکلیف ہے؟ آمنہ نے کہا نہیں ابو سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے اپنے والد کو اپنی تکلیف نہیں بتائی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی تکلیف اور بڑھ جائے۔ کچھ مہینے اور گزر گئے اور آمنہ کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اب وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اکثر بیمار رہنے لگی تھی، لیکن رخسانہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانے دیا۔ ایک دن آمنہ کو بہت تیز بخار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عدنان گھبرا گیا اور اس نے فوری طور پر آمنہ کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ آمنہ کو شدید کمزوری ہے اور لگتا ہے کہ اسے صحیح طریقے سے کھانا نہیں مل رہا اور اس پر بہت زیادہ کام کا بوجھ ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ آمنہ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے ورنہ اس کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ عدنان کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی کتنی تکلیف میں ہے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو عدنان نے اپنی ماں رخسانہ سے کہا کہ ماں آمنہ بہت بیمار ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رخسانہ نے غصے میں کہا کہ یہ سب بہانے ہیں اور آمنہ کام سے بچنا چاہتی ہے۔
عدنان نے کہا کہ نہیں ماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، لیکن رخسانہ نہیں مانی اور اگلے دن سے پھر آمنہ کو کام پر لگا دیا۔ آمنہ نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ ایک دن آمنہ کے والد کا فون آیا اور انہوں نے عدنان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، کیا میں آ سکتا ہوں؟ عدنان نے کہا جی ضرور آئیں۔ جب آمنہ کے والد آئے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر صدمہ ہوا۔ آمنہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل پیلا ہو گیا تھا۔ آمنہ کے والد نے آمنہ سے پوچھا بیٹی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ آمنہ نے کہا ابو کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ان کے والد سمجھ گئے کہ ضرور کوئی بات ہے۔ انہوں نے عدنان سے بات کی اور پوچھا کہ میری بیٹی کی یہ حالت کیوں ہے؟ عدنان کچھ نہ کہہ سکا۔ اسی دوران احمد جو عدنان کے والد تھے گھر آ گئے۔ احمد ایک نیک دل انسان تھے، لیکن وہ زیادہ تر اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور گھر کے معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے۔ آمنہ کے والد نے احمد سے بھی بات کی اور کہا کہ میری بیٹی کی حالت دیکھیں، یہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ احمد نے غور سے آمنہ کو دیکھا اور انہیں بھی شک ہوا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ انہوں نے رخسانہ سے پوچھا تو رخسانہ نے کہا کہ یہ لڑکی کام چور ہے اور بہانے بناتی ہے، لیکن احمد نے آمنہ کے والد کو یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ آمنہ کے والد چلے گئے، لیکن ان کا دل بہت دکھی تھا۔ اس کے بعد احمد نے چپکے سے گھر پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ رخسانہ آمنہ کو کتنا کام کرواتی ہے اور کیسے اس سے بدتمیزی سے پیش آتی ہے۔ احمد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے رخسانہ کو سختی سے ڈانٹا۔ احمد نے رخسانہ سے کہا کہ تم نے بہو کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو میں تمہیں یہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دوں گا۔ رخسانہ ڈر گئی اور اس نے معافی مانگی۔ احمد نے عدنان کو بھی بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کی، یہ بہت بری بات ہے۔ اس دن کے بعد سے گھر میں تبدیلی آنے لگی۔ رخسانہ نے آمنہ کو ستانا کم کر دیا اور احمد نے آمنہ کا خاص خیال رکھنا شروع کیا۔ انہوں نے آمنہ کے لیے اچھا کھانا منگوایا اور اسے آرام کرنے دیا۔ آہستہ آہستہ آمنہ کی صحت بہتر ہونے لگی۔ کچھ مہینے بعد اللہ نے آمنہ کو ایک خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے۔ اب رخسانہ کا رویہ بھی تھوڑا نرم ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے پوتے یا پوتی کا انتظار کر رہی تھی۔ 9 مہینے بعد آمنہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رخسانہ کو اپنا پوتا بہت پیارا لگا اور اس نے آمنہ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اب میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ آمنہ نے بھی رخسانہ کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل بہت صاف تھا۔ آہستہ آہستہ رخسانہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ آمنہ سے پیار کرنے لگی۔ اب گھر میں خوشیاں آ گئیں اور سب مل جل کر رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اللہ ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ آمنہ نے اپنی ساس کے ظلم کو صبر سے برداشت کیا اور آخر میں اللہ نے اسے خوشیاں عطا کیں۔ آج آمنہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ خوش ہے اور اس کی ساس بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔